चंद दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि मेरी गैर महसूस तरीके से निगरानी की जा रही है। होटल की लॉबी, सिफारत खाने, शेरे पंजाब होटल, हर जगह आदमी मेरे पीछे पीछे रहते थे। मैं अपना पीछा करने वालों से जान छुड़ाने के बजाय उनकी असलियत और इरादे जानने की कोशिश करने लगा। चुनाचे मैंने एक दिन सिफारत खाने जाने के लिए साइकिल रिक्शा लिया, मगर सिफारत खाने के आधे रास्ते जाने के बाद मैंने उसे बाजार जाने का कह दिया तो उसने रक्षा वापस बाजार की तरफ मोड़ लिया। पीछा करने वालों ने भी अपने रिक्शे मेरे पीछे मोड़ लिए। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरी निगरानी की जा रही है। निगरानी करने वाले 9 अफराद थे, जिनमें 4 बंगाली और 5 दूसरे कद काट के ऊंचे लंबे थे। मैंने अपना पिस्टल, जो मेरे पास ही होता था, साथ में एक खकड़ी भी अपने कमर के साथ बांधना शुरू कर दी। एक दिन मैंने एम्बेसी जाते हुए रास्ते में ही रिक्शा रोक लिया। पीछा करने वालों ने भी अपने रिक्शे रोक लिए। मैं रिक्शे से उतरकर उनके पास गया और करख्तगी से पीछा करने की वजह पूछी। वो इस अचानक सूरत हाल के लिए तैयार न थे, लगे इधर उधर की करने। मैंने ककड़ी निकाल कर हमला करने के अंदाज में पकड़ ली और कहा कि आइंदा अगर मेरा पीछा किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुम्हारे 9 साथियों का हो चुका है। ये सुनकर उन्होंने रिक्शे वापस मोड़ लिए। ककड़ी एक खास किस्म का खंजर नुमा हथियार है जो ज्यादातर घूमती हुई धार रखता है, और ये बुनियादी तौर पर गोरखा फौजियों यानी नेपाल के सिपाहियों का रिवायती और मशहूर हथियार है। इसके बाद उन लोगों ने कभी मेरा पीछा नहीं किया। इससे साबित होता था कि वो भारतीय सिफारत खाने के निचले दर्जे के मुलाजिम थे। उन्हें उसूली तौर पर इसलिए दोबारा न भेजा गया कि मैं उनकी असलियत जान चुका था। जासूसी की इस्तिलाह में इसे चेहरा हो जाना कहते हैं। उसी शाम होटल की लॉबी में मैंने ऐसे 3 अफराद को बैठे देखा जो मेरी निगरानी करने वालों में भी शामिल थे। मैं सीधा रिसेप्शन पर गया और रिसेप्शन से कहा कि अगर ये आपका 5 स्टार होटल है तो फिर गैर जरूरी अफराद यहाँ पर क्यों आते हैं जो यहाँ रहते ही नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि हर एक के लिए हर वक्त खुला है तो फिर इसे 5 स्टार न कहें और साथ इसका किराया भी कम कर दें। रिसेप्शन हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। उसने पूछा कि क्या वजह बनी जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने उन 3 अफराद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो यहाँ नहीं रहते और मैं उन्हें 3 दिन से हर रोज यहाँ लॉबी में बैठे देख रहा हूँ। आपने कभी इनसे पूछा है कि वो यहाँ क्या लेने आए हैं और किससे मिलना है। रिसेप्शन सीधा उन 3 अफराद की टेबल पर गया और पूछा कि उन्होंने किससे मिलना है, तो वो लोग कोई मुनासिब जवाब न दे सके। मैनेजर ने गार्ड्स को बुलाया और कहा कि इन तीनों को धक्के मार कर बाहर छोड़ आओ। गार्ड्स ने उन्हें गेट से आउट कर दिया। साथ मैं भी बाहर आ गया और इन तीनों से कहा कि मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम लोग मेरी निगरानी कर रहे हो। मेरे होटल में आने जाने के औकात, मिलने वाले कौन कौन हैं, सबको देख रहे हो। ये पहली बार है। अगर आइंदा मुझे नजर आए तो गोलियों से भून दूंगा। वो भी उसके बाद नजर न आए। लेकिन उसके बाद भी मेरी निगरानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद मंझे हुए तजर्बाकार जासूस मेरे पीछे लगाए गए। ये सब भारतीय सिफारत खाने की तरफ से था। मेरे भारत रहने की निस्बत यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ हम छुप कर वार करते थे, जबकि यहाँ पर 2 दुश्मन आमने सामने थे। दोनों में फर्क सिर्फ ये था कि भारतीय मेरे मुकाबले पर सैकड़ों ला सकते थे, जबकि मैं उनके मुकाबले के लिए अकेला था। मेरे वसाइल महदूद, जिसमें एक पिस्टल और खकड़ी थी, जबकि मैं अल्लाह की मदद के सहारे उनके दो बदो आ गया। अब भारतीय सिफारत खाने ने एक नई चाल चली। मुझे फांसने के लिए उन्होंने अपने निहायत तजर्बाकार भारतीय एजेंट को मेरे पीछे लगाया। ये एजेंट खुफिया सरगर्मियों को कवर देने के लिए नेपाल में एक कारोबारी की हैसियत से रहता था। इसकी खटमंडों में मेन रोड जैसे राजा बाजार में 2 दुकानें थीं। एक दुकान देवी के महल नुमा इमारत के साथ, जबकि दूसरी कश्मीरियों की बस्ती के करीब थी। देवी के महल के करीब वाली जनरल स्टोर और मर्चेंट की, जबकि कश्मीरी बस्ती के पास वाली कश्मीरी शालों वाली थी। उसके मुतालिक मुझे मिलने वाले मुहाजिरीन ने बताया था यह शख्स मुहाजिरों का बड़ा हमदर्द बना हुआ था। कहते थे कि है तो भारतीय हिंदू मगर बड़ा दर्दमंद इंसान है। जनरल मर्चेंट की दुकान पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर देखकर मुहाजिरों को मुख्तलिफ ब्रांड के सिगरेट, च्युइंगम और दीगर अशिया थोक से बहुत कम कीमत पर बेचने को देता है। लकड़ी की ट्रे जिससे चमड़े की बेल्ट गले में डालने के लिए बंधी हुई थी, फ्री देता है।
مہاجر ان میں مختلف سامان رکھ کر شہر کے مختلف علاقوں، خصوصاً ان گھٹیا اور کم کرائے والے گیسٹ ہاؤسز کے قریب یہ سامان بیچتے ہیں جہاں مغرب سے آنے والے ٹھہرتے ہیں۔ وہ صحیح ضرورت مند مہاجر کی مدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، مہینے میں ایک دو بار بھارت جاتا ہے اور فروختگی کے لیے سامان لاتا ہے۔ جب سے اسے آپ کے مہاجرین میں کمبل اور پیسے تقسیم کرنے کا پتہ چلا ہے، وہ آپ کا پرستار بن گیا ہے، ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ سے ملنے کا بے حد شائق ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بھارتی ہندو ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اچھا سلوک نہ کریں، حالانکہ میں اپنے ملک بھارت کی مشرقی پاکستان میں کی گئی ذلیل حرکت کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مہاجروں نے کچھ اس طرح سے اس کے قصیدے پڑھے کہ میں اس سے ملنے کو تیار ہو گیا اور ایک شام اسے اپنے ہوٹل میں مدعو کر لیا۔ وہ رائٹ ٹائم پر آ گیا اور میں اسے کافی شاپ میں لے گیا۔ شکل و صورت اور لب و لہجہ سے وہ بھارتی پنجاب کا رہنے والا لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام وجے کمار ہے اور وہ امبالے کا رہنے والا شرنارتھی مہاجر ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ گجرانوالہ محلہ گرو نانک پورہ میں رہتا تھا، وہیں اس نے میٹرک پاس کیا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا۔ والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بھی تھا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ لوگ امبالہ آ گئے۔ والد صاحب کے کاروبار نے یہاں پہنچ کر بہت ترقی کی۔ امبالے میں ہی اس کی شادی ہوئی اور دو لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کا گھرانہ نہایت خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ گجرانوالہ سے آتے ہوئے پتا جی کے مسلمان دوستوں نے پتا جی کی بہت مدد کی۔ سوائے دکان اور مکان کے سب سامان پتا جی سے مسلمانوں نے خرید لیا تھا اور اسی سرمایہ سے پتا جی نے کاروبار شروع کر دیا۔ آج سے 6 سال قبل تیرتھ کی یاترا سے واپسی پر اس کے گھر والوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، صرف وہ زندہ بچا کیونکہ وہ یاترا پر اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کی وجہ سے نہیں گیا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے نتیجے میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ آخر کئی ماہ کے علاج کے بعد میں ٹھیک ہوا۔ امبالہ اب کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ آخر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ کھٹمنڈو چلے جاؤ تو طبیعت بہل جائے گی۔ چنانچہ میں کھٹمنڈو چلا آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ امبالہ سے کاروبار کلوز کیا اور یہاں 2 دکانیں لیں اور روزگار کمانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک دوبارہ شادی نہیں کی، اپنی یادوں کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب یہاں مہاجر آئے تو ان کی کمپسری دیکھ کر اپنا ماضی یاد آ گیا، لہٰذا میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سب کی ہیلپ تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے ان کو پھیری لگا کر چیزیں بیچنے کی ترغیب دی۔ ان کو اشیاء تھوک سے بھی کم قیمت پر بیچ دیتا ہوں، جسے یہ سیل کر کے 25 سے 30 روپے روزانہ کما لیتے ہیں۔ جب آپ کے متعلق سنا کہ آپ نے مہاجروں کی بہت بڑے پیمانے پر مالی مدد کی ہے تو آپ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اب آپ کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وجے نے اپنی داستان اتنے دکھ بھرے انداز میں سنائی اور پھر اپنے زخموں کو یاد کر کے مہاجروں کی ہیلپ کرنا اور ان کو روزگار دینا اور ان کی مالی امداد کرنا واقعی مذہب سے ہٹ کر ایک قابل تحسین بات تھی، اور وہ یہ خدمت 3 سال سے کر رہا تھا۔ لہٰذا میں اس کی دکان پر گیا، مہاجروں میں سامان تقسیم کرتے دیکھا، ان کو کاروبار کی تلقین کرتے دیکھا۔ کئی بار میں اس کی دکان پر گیا اور ہوٹل انوائٹ کیا۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ شام کا وقت کاٹنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ محسن بھی میرا اچھا دوست نہ بن سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو صرف مشن تک محدود رکھا اور بہت سے ایجنٹ اس نے بے نقاب کیے، مگر میری اس کمی کو وجے نے پورا کیا۔ ہماری شامیں اکثر اکٹھے گزرنے لگیں۔ ایک بار وہ انڈیا مال لینے گیا تو واپسی پر میرے لیے بہت سارے کاجو لے آیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے کاجو پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن باتوں باتوں میں آپ نے کہا تھا کہ میں کاجو کھاتے ہوئے نہیں تھکتا، سو اس لیے لے آیا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ سب سامان لکھنؤ سے خریدتا ہے اور رکسول تک ٹرین میں آتا ہے، آگے رکشے پر لے آتا ہے۔ میں نے کبھی اس سے کسی بھی معاملے پر بحث نہیں کی اور نہ کبھی اس نے۔ میں جو بات بھی کرتا وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ میں بھی فطرت کی خامیوں سے بھرا ہوا انسان تھا۔ بھارت میں تشدد سہنے کے باعث مجھ میں نفسیاتی طور پر اپنی مخالفت برداشت نہ کر سکنے کی خامی پیدا ہو چکی تھی، اور میرے لیے وہ انسان بہت قابل قبول تھا جو مجھ سے بحث نہ کرے۔ وجے کی ایک اور خاص بات میں نے نوٹ کی کہ اس نے اپنا ماضی میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، لیکن اس نے میرے متعلق کبھی کچھ نہ پوچھا تھا۔ اس کی اس خوبی کی وجہ سے میں اس کے اور قریب ہو گیا۔
ایک شام وجے میرے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں اس نے کہا کہ امبالہ سے اس کے کچھ دوست کھٹمنڈو آئے ہیں، مگر وہ کٹر ہندو ہیں، وہ یہیں ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ اگر ان سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے تو ان کو میرے متعلق نہ بتائیے گا، بلکہ لا تعلقی اور بے پرواہی سے پاس سے گزر جائیے گا۔ میں اس کی یہ خوبی دیکھ کر اس کا معترف ہو گیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے اور وجے اس سازش کا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ وجے کے دوستوں کی موجودگی کے دوران میں نے اپنے سفارت خانے کے جنرل اٹاچی کو کال کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ اہم معلومات ملی ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایمبیسی میں اگر میں ان سے ملوں تو باقی افراد چوکنا ہو جائیں گے۔ میرا ہوٹل بھی اس ملاقات کے لیے موزوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر میری نگرانی ہو رہی ہے۔ ملٹری اٹاچی نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا کہ ایسی صورتحال میں چنگ وا چائنیز ہوٹل بہتر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات 8 بجے وہیں آ جاؤں۔ یہ ریسٹورینٹ کھٹمنڈو کے پوش علاقے میں تھا۔ میں رات 8 بجے وہاں پہنچ گیا اور اٹاچی صاحب بھی تقریباً اسی ٹائم وہاں پہنچے۔ ہم ایک ہاف کیبن میں بیٹھ گئے اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ میں نے محسن کی اکٹھی کردہ معلومات انہیں بتائیں اور کہا کہ پاکستان بھیجنے کے لیے کور کیے ایک مہاجروں کی جاسوسی ٹیم پاکستان بھیجی جا رہی ہے اور کئی مکانات میں ان کی برین واشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا پلانٹڈ آدمی خود ایسی کئی جگہوں پر شامل ہوا ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جب دوبارہ افغان ایئر لائن کا سلسلہ شروع ہوگا تو جاسوسوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان پہنچ جائے گی۔ ملٹری اٹاچی نے میری باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میرے اپنے مخبروں نے بھی مجھے ایسی اطلاعات دی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مہاجروں کے بھیس میں چھپے مکتی باہنی کے 8 جاسوسوں کو ٹھکانہ لگانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ ان 8 سے تو ہماری جان چھوٹ گئی، مگر باقی ان برین واش کرنے والوں کے متعلق ہم جان کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان مہاجروں کے بھارت میں قیام کے دوران ان کی کسی مجبوری کے تحت بھارتی انٹیلیجنس نے ان کو اس کام پر مجبور کیا ہے اور ان کی مالی امداد بھی وہی کر رہی ہے۔ ملٹری اٹاچی نے اپنی مجبوری بھی بتا دی، اسے اپنا ہر کام قانون کے دائرے میں ہی رہ کر کرنا پڑتا تھا۔ ملٹری اٹاچی نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ جو ہی کوئی نئی بات اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے ضرور بتائے گا۔ ہماری یہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں افسردہ دل لیے واپس ہوٹل آ گیا۔ میرے سامنے میرے بچے کچے گھر کو اجاڑنے کے اسباب ہو رہے تھے اور میں اکیلا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں مجھے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے والوں کی نہیں بلکہ ایسے افراد کی ضرورت تھی جو میرے گھر کو بچانے کے لیے بے خوف و خطر ہر آگ میں کود جاتے۔ دہلی سے کیسر پارٹی کو بلانا ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ نیپالی پولیس نے بظاہر تو مکتی باہنی کے ان افراد کے کیس کو جنہیں ہم نے ختم کیا تھا پسے پش ڈال دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس خاموش نہیں بیٹھی ہوگی۔ رازداری ان کا اولین اصول تھا، وہ صرف اسی وقت ظاہر ہوتے تھے جب ان کے ہاتھ میں مکمل ثبوت آ جائیں۔ اگر مسئلہ صرف برین واش کرنے والوں کی ذات تک محدود ہوتا تو ان کو پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان بھجوا دیتے، جہاں پر میرا محکمہ ان کے استقبال اور سب کچھ ان سے اگلوانے کے لیے موجود ہوتا، مگر فلائٹ کے جانے کا کہیں دور دور تک نشان نہیں تھا۔ جب تک فلائٹ شروع ہوتی یہ برین واش کرنے والے نہ جانے کتنے مہاجروں کا برین واش کر چکے ہوتے۔ پاکستان جانے والے تمام مہاجروں کی جانچ پڑتال کرنا ناممکن تھی۔ میں بڑے مخمسے میں پھنس گیا تھا۔ اگر ان کو ہلاک کر دیا جاتا تو ان کے بچے بے یار و مددگار رہ جاتے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اسی سوچ میں کئی روز گزر گئے مگر حل کوئی سمجھ نہ آیا۔ ایک روز میں چنگ وا ریسٹورنٹ میں شام کا کھانا کھانے گیا۔ وہاں ریسیپشن پر جو چینی لڑکی ہوتی تھی وہ مسلمان تھی۔ اس نے مسلم طریقے سے سر کو ڈھانپ رکھا ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں کھانا کھانے لگا تو وہی چینی لڑکی میرے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ 3 چینی مسلمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دن جب آپ یہاں آئے تھے وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ تمہارے ساتھ تمہارے سفارت خانے کا افسر تھا، اس لیے وہ آپ سے نہ مل سکے۔ لڑکی نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آئندہ جب میں کھانا کھانے وہاں آؤں تو اس سے ہمارے ملنے کے متعلق بات چیت کرنا۔ لڑکی نے کہا کہ ہوٹل کے پاس ہی میرا گھر ہے اور وہ محفوظ بھی ہے، اس لیے وہاں آپ کی ان سے ملاقات بہتر رہے گی۔ لفظ محفوظ سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ میری شہرت یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔
کھانا کھانے کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جو چائنیز چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہاں بٹھایا اور کہا کہ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ ملاقات کے دوران وہ بھی یہاں موجود رہے گی کیونکہ ان لوگوں کو انگریزی بولنا نہیں آتی اور میں ان کے اور تمہارے درمیان مترجم کا کام کروں گی۔ اور ایک بات، وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، دوست ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرنے سے پہلے ہی 3 جوان ورزشی جسم کے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے اپنی زبان میں سلام اور ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ انہیں اپنے محکمے کی طرف سے میری حفاظت کرنے اور کام میں مدد کرنے کا مشن سونپا گیا ہے۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکا اور کہا کہ میں نے کھٹمنڈو میں آج تک کسی کو بھی اپنی حفاظت کا نہیں کہا اور نہ کام میں ہیلپ کا کہا ہے۔ وہ تفصیلاً بتائیں کس محکمے نے انہیں یہ کام سونپا ہے۔ لڑکی میری اس سے اور ان کی مجھ سے باتیں مترجم بن کر کروا رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ وہ میری بات صاف صاف انہیں سمجھا دے، ہو سکتا ہے ان کو کسی اور کے لیے کہا گیا ہو۔ انہوں نے میری بات سن کر آپس میں خسر پھسر کی اور کہا کہ ہم اپنے محکمے کا نام نہیں بتا سکتے، ہاں آپ کو اعتماد دلانے کے لیے آپ کو یہ لیٹر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک خاکی لفافہ دیا۔ جب میں نے لفافہ چاک کیا تو دیکھا کہ میرا اصل نام، اصل کوڈ نمبر اور میرے محکمے کا نام درج تھا۔ میں لیٹر ہاتھ میں پکڑے حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ جو کچھ اس لیٹر میں لکھا تھا اس کا پتہ صرف مجھے اور میرے محکمے کو تھا۔ ان تینوں اور لڑکی کی نگاہیں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کاغذ کے اس ٹکڑے پر لکھے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ میرے محکمے نے اپنے وسائل سے ان کے محکمے سے رابطہ کیا اور میرے تحفظ اور مجھ سے تعاون کرنے کے لیے اسے اعتماد میں لے کر ان کے آدمی حاصل کیے۔ چین جیسے عظیم ملک سے پاکستان کے برادرانہ تعلقات روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران چین نے بھارت کو مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے جس طرح دباؤ ڈالا تھا اس پر ساری دنیا حیران تھی۔ جنگ کے دوران چین نے بھارت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس کی ملکیت میں جو بھیڑیں بھارت نے بارڈر پر چوری کی تھیں اگر ہو بہو وہی بھیڑیں واپس نہ کی گئیں تو وہ بھارت پر حملہ کر دے گا۔ اس کی دھمکی کی وجہ سے بھارت کو مشرقی پاکستان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ شاید بعض قارئین کو یہ علم نہ ہو کہ چین اور مشرقی پاکستان کے بارڈر کے درمیان ایک جگہ پر بھارتی زمین کی صرف 18 میل چوڑی پٹی ہے جسے سرعت سے عبور کر کے چینی فوجیں مشرقی پاکستان میں اس کے دفاع کے لیے داخل ہو سکتی تھیں۔ بھارت چرائی ہوئی بھیڑیں تو واپس نہ کر سکا لیکن ان کے عوض ہزاروں بھارتی بھیڑیں پیش کی، لیکن چین صرف اپنی چوری شدہ بھیڑیں لینے پر ہی مصر رہا۔ 62 عیسوی میں چین بھارت چند روزہ جنگ نے بھارت پر چین کی ایسی دہشت طاری کر دی تھی کہ 65 عیسوی میں بھیڑوں کی واپسی کے مطالبے میں چھپی ہوئی وارننگ کو وہ بخوبی سمجھ گیا اور مشرقی پاکستان اس جنگ کے دوران بھارت کے ہاتھوں سے بالکل محفوظ رہا۔ مجھے اب ان تینوں چینی ہمدردوں سے کسی قسم کی تصدیق نہ تھی، لیکن ایک مشکل تھی کہ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا اور یہ چینی لڑکی کس حد تک قابل اعتماد ہو سکتی تھی اس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ بہت سے اہم اور خفیہ راز ہوتے ہیں جن کا ظاہر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں اس معاملے میں تم پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہوں اور بطور مترجم کیا آپ پر بھی بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میرا سوال سن کر لڑکی کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے چند ہمیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے اس سوال کا شکوہ کیا اور پھر یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی کہ پلیز ویٹ اے مومنٹ، اور چند ہی منٹوں بعد 3 بھارتی انگریزی اخبار لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ان تینوں اخبارات میں میری تصویر اور میری تفصیل اور پکڑوانے والے کے لیے انعامی رقم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے میرے اصل نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ یقین کے لیے یہی کافی ہے یا مزید تصدیق کی ضرورت ہے؟ اپنی اس شہرت یا بدنامی پر جو بھارت سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی تھی، میں ہنس پڑا۔ میری ہنسی میں سب شریک ہو گئے اور لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی ختم ہو گئے۔ نیپال میں میرے آخری روز تک یہ تینوں نئے دوست میرے ساتھ رہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کا چینی انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہ تھا مگر تھے مسلمان، اور میری حفاظت کے لیے خود انہوں نے اپنے آپ کو ہماری ایجنسی کے
چینی ایجنسی کو کہنے پر ہائر کیا تھا۔ ان کی وجہ سے مجھے نہ صرف اپنے مشن کے متعلق بہت معلومات ملیں بلکہ مشن بھی پورے کیے۔ چینی لڑکی جو بظاہر کم عمر دکھائی دیتی تھی دراصل 26 سال کی تھی، اور اس نے مترجم کے علاوہ اپنے ریسٹورنٹ میں آنے والے گاہکوں خصوصاً بھارتی سفارت خانے کے ارکان کی گفتگو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ اس کے والدین چین کے صوبے یوہان سے ہجرت کر کے نیپال میں آ بسے تھے۔ والدین کی یہ اکلوتی بیٹی اپنے نڈر پن، صاف گوئی اور ذہنی ہم آہنگی سے غیر محسوس طور پر میرے خاصے قریب آ گئی۔ اس کے والدین نے مجھے کھٹپنڈوں میں مستقل قیام یا میرے نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو پاکستان بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ میں نے بھی بہت سنجیدگی سے اس بارے میں سوچا۔ میں اگرچہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا، لیکن اس لڑکی میں جو خوبیاں تھیں اور میرے ساتھ اس کی جو ذہنی ہم آہنگی تھی، اس سے میں اپنی ازدواجی زندگی میں یکسر محروم تھا۔ ہم دونوں مثبت فیصلے پر پہنچنے کے بالکل قریب تھے کہ ایک روز یہ لڑکی تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے سٹیئرنگ پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی کار سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری اور یہ لڑکی اپنی والدہ سمیت اس حادثے میں انتقال کر گئی، اور ہمارے سارے پروگرام ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ اگر انسان کی سبھی خواہشات پوری ہو جائیں تو وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ واقعی انسان بے حد مجبور اور محدود ہے۔ انسان کی سبھی خواہشات اور دعائیں پوری ہونے لگیں تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک اس کی کچھ پوری کر دیتے ہیں، کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی صرف اسی قادر مطلق کے حکم اور منشا کے مطابق ہے۔ بے حد و حساب قوتوں اور ہر شے کی خالق اور مالک صرف ذات باری تعالیٰ ہے جو ہر بات پر قادر ہے۔ انسان اپنی کامیابیوں کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری ہر کامیابی اور ناکامی اس ذات باری تعالیٰ کی رضا کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے ان چینی دوستوں کو کہا کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ مجھے اسی جگہ اسی ٹائم ملیں تاکہ میں اتنی دیر تک اپنے مشنز کو حتمی شکل دے سکوں۔ اس طرح انہیں یہ بتانے میں آسانی ہوگی کہ وہ اس کام میں میرا کس حد تک ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہ مجھے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے گرم جوشی سے مل کر رخصت ہو گئے، اور بعد میں نے لڑکی سے اس پر شک کرنے کی معذرت کی اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ اب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے میں کھٹپنڈوں میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ چند اہم ہمدرد میرے ساتھ ہیں۔ میں ہوٹل پہنچا تو محسن لابی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ برین واش کرنے والوں کی پوری تفصیل، اوقات، نقشے، غرض ہر چیز 6 دن کے اندر اندر مجھے پہنچا دے۔ محسن نے اپنی ڈائری میں پہلے ہی ان کے متعلق بہت کچھ لکھ رکھا تھا، باقی تفصیل اس نے 4 دن کے اندر مجھے پہنچا دی۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے ملٹری اٹاچی سے ان کی تفصیل مانگی تو اس نے بھی جو تفصیل دی اس میں بھی برین واش کرنے والے 5 ہی تھے۔ پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتا ہوں تو ان کی بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو در بدر ہو جائیں گے۔ اگر انہیں زندہ چھوڑ دیتا ہوں تو اپنے ملک کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا ہوں، اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے جاسوسوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرتا ہوں۔ اگر بالفرض یہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں تو وہاں میرا محکمہ بھی ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس کے یہ حقدار ہیں۔ اگر یہی نمٹ لیتا ہوں تو بھی ان کو ختم ہی کرنا ہے۔ سو آخرکار میں نے ان سے یہی نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔